सब थोड़ा सा पकड़ा दें छोटा। अच्छा जी, सूरत सफ पढ़ ली थी, सूरतुल जुमा भी पढ़ ली। उसके बाद वो तो ग्रामर की चल रही है ना हमारी, मुंतखब साहब चला रहे हैं, पीछे रह गया हमारा। अच्छा अच्छा जी, सूरतुल मुनाफिकून पेज नंबर 764, 664। सॉरी 764। खुलिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल मुनाफ़िक़ून इज़ जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम ख़ुशुबुम मुसन्नदह यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फ़हज़रूहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सूरतुल सफ और सूरतुल जुमा पढ़ने के बाद अब जो अगली सूरत है मुंतखब निसाब में, वह सूरतुल मुनाफिकून, वो अल्लाह का नाम लेकर हम पढ़ने लगे हैं। हमारा जो मुंतखब निसाब है, इसमें जो हम तवासिबिल हक़ के मबाइस पढ़ रहे थे, ले इसमें हम जो तवासिबिल हक़ के मज़ामीन पढ़ रहे थे, उनके अंदर आप यूँ समझें कि आखिरी सूरत है सूरतुल मुनाफिकून। ठीक है, तरतीब क्या थी, तरतीब वही ज़हन में ले आए। नंबर 1, सूरतुल सफ के अंदर क्या था, मकसद ज़िंदगी का तयन। सूरतुल जुमा में उसका तरीक़ाकार, ठीक है ना। और फिर सूरतुल मुनाफिकून में अगर इंसान अपने फ़राइज़ दीनी से मुंह फेरता है तो अल्लाह की तरफ से उसको क्या सज़ा मिलती है। अब इसको समझ लें ज़रा। अब हम सूरतुल मुनाफिकून पढ़ने लगे हैं तो मुनाफ़िक़त लफ्ज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। पहले तो आपको अरबी आपने सीखी है तो आपको पता है, ये तीसरा बाब है मुफ़ाला मज़ीदुन फ़ी का। नाफ़क़ा युनाफ़िक़ु निफ़ाक़न व मुनाफ़क़तन, निफ़ाक़ और मुनाफ़क़ा दोनों ही मस्दरी से आते हैं। फ़हुवा मुनाफ़िक़ुन, मुनाफ़िक़ इसम फ़ाइल है, तो उसके रूट लेटर्स क्या बन गए, नून फ़ा क़ाफ। नफ़क़ा अरबी ज़ुबान में कहते हैं, जानवर होता है, वैसे तो हलाल है, छिपकली सी होती है, बड़ी सी गो जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। हमें तो देख के उसे घिन आएगी। वो गो क्या है, वो ज़मीन के अंदर अपना बिल सा बना लेती है। बिल बना लेती है कि कुत्ता कोई इधर से आए तो इस तरफ से निकल जाए, कोई इधर से कोई चीज हमला कर दे तो दूसरी तरफ से निकल जाए। तो नफका वो जो उसका वो जो गो जानवर है, वो जो अपना बिल बनाती है, सुरंग को कहते हैं अरबी में नफका, कि जिसके 2 रुख होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। ठीक है, मुनाफिक भी इसी से लफ्ज बना है कि वो शख्स जिसको जो 2 मुहा हो, 2 रुखा हो, दोगला इंसान हो, देखने में कुछ हो, अंदर से कुछ हो। ठीक है, और ये भी नोट कर लें कि हमारे यहाँ एक उसूली बात है, आमतौर पर ज़हनों में नहीं होती, कि मुसलमान वो है जिसने कलमा पढ़ लिया, दार इस्लाम में दाखिल हो गया, फिर आगे बढ़ेगा दर्जा ईमान है, और आगे बढ़ेगा दर्जा एहसान है। दूसरी तरफ जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो क्या है, काफिर है। ठीक है ना।
اب ہمارے ہاں ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا اور سزائیں پوری کر کے بلکہ اپنی واپس آ جائے گا. حالانکہ یہ اصولی بات نوٹ کر لیں کہ منافق منافق جو ہوتا ہے وہ قانونی اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے پورا. کافر منافق نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہی ہے. ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے دعویٰ کر رہا ہے مسلمان ہونے کا، لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ منافق ہے. اور اس کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے. گویا کہ سزا بدترین سزا ان کی ہوگی، ان کا کوئی نکلنا نہیں ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، یہ کہنے کو دنیا میں کیا سمجھے جا رہے ہیں؟ مسلمان سمجھے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ، لیکن مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں، کافروں میں سے نہیں ہوتے منافق. دوسری بات یہ سمجھیں آپ اس کے بارے میں کہ منافقت پھر دو طرح کی ہے. یہ فوراً ذہن میں ایک تقسیم آپ کی ہونی چاہیے. ایک ہے شعوری منافقت اور ایک ہے غیر شعوری منافقت. ایک ہے کہ انسان پورے ارادے کے ساتھ منافق بنے، اپنی انٹینشن کے ساتھ. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، صرف کسی ایک جگہ پر تذکرہ ہے، اسی کے ریفرنس سے ایک دو جگہ مقامات پر اور بات آ جائے گی. واقعہ مشہور ہے، میں آپ کے ذرا تذکرہ کروں گا، آپ کے ذہن میں آ بھی جائے گا کہ جب یہودیوں نے اور مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام کی ایک دھات بیٹھتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی چمڑی اتار دو، کھالو دھیڑ دو، دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، جو مرضی کر لو اس کے ساتھ، کیا کیا جائے؟ تو اسلام کی ایک دھات بیٹھتی چلی جا رہی تھی کہ اس دین میں جو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، اپنا مال بھی دینے کو تیار ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اس اسلام کی ایک ساخت کو توڑنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا یہودیوں نے کہ کچھ لوگ تیار کریں، ان کو بھیجیں گے کہاں؟ مسلمانوں کے پاس. وہ صبح جائیں، کلمہ پڑھ لیں، سارا دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں اور شام کو واپس آ جائیں، یہ کہہ کر کے بھئی دور کے ڈھولی سوانے تھے، دیکھ لیے کچھ بھی نہیں ملا ان کے ہاں تو ہمیں. اور وہ قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے نا، کہ کہیں خود مسلمان نہ ہو جانا وہاں جا کر. وہ علماء نے یہودیوں کے انہوں نے نصیحتیں کر کے بھیجا ان کو. یہ اب وہ جتنی دیر مسلمان رہے وہاں پر اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، شام کو کفر کر کے آ ہی جانا ہے واپس. اسی کو روکنے کے لیے اصل میں مرتد کی سزا ہے. اسلام کو جو چھوڑے گا پھر وہ رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا اس کو. تو نہیں، آپ نے اسلام قبول کرنا نہ کریں، اپنے مذہب پر رہیں. کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر، پڑھ لکھ کر اچھی طرح سے کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک وہ جو کانسیپٹ تھا، یہ تھا شعوری منافقت کی مثال ہے کہ پورے ارادے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر جب منافقت کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو اسے شعوری منافقت مراد نہیں ہوتی، بلکہ غیر شعوری منافقت مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ذرا شروع میں چلے جائیں آپ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، میں آپ کو صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں ان کا ترجمہ. کہ وہاں پر اب جو کافروں کا تو تذکرہ کیا مختصر سا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے. چھوڑ اس کو بس سنتے جائیں. سواء علیہم، اصل میں پڑھا ہم سورہ منافقون ہی رہے ہیں. ان کے حق میں برابر ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی. ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، والا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں. اب رسالت کا تذکرہ نہیں آیا. منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کوئی بیر ہوتا ہے، اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے، نام لے لے گا لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. وہی دشمنی اہل ایمان سے بھی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع کرتی ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی برے لگتے ہیں. وہ حدیث میں خیر بعد میں آپ کو سناتا ہوں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو. یہ الفاظ نوٹ کروانے تھے، وما یشعرون، ان کو خود شعور نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں. فی قلوبہم مرض، منافقت کو پھر اللہ تعالیٰ بیماری قرار دیتے ہیں، مرض ہے، بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا،
تو اللہ نے ان کو اور بڑھا دیا ان کی اسی بیماری میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن منافقوں کے لیے سخت لفظ آیا، ان کے لیے اذیت دے، ٹارچرنگ، اذیت دے عذاب ہے. عذاب علیم بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹے کردار کے. تو ان کو خود شعور نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، منافق ہیں. دوسری بات یہ بیماری ہے، اور بیماریوں کے بارے میں اللہ نے بیماری ایسے مذاق نہیں کیا. بیماریوں کے بارے میں ایک موٹی سی بات آپ کو پتا ہے سب کو، کہ کوئی بھی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. تو منافق کو شوق سے نہیں بنتا، منافقت یا نفاق کی بیماری نہ چاہتے ہوئے لگ جایا کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات اس میں یہ بھی کہی گئی ہے نا کہ ہم بیوقوف ہے جو جیسے بیوقوف جیسے ہاں جی، وہ بات کی وہ تو لمبی بات ہو جائے گی نا. آگے چلے، اب واپس آئیں. اب منافقوں کے بارے میں کچھ حدیث نوٹ کر لیں. اصل میں یہ ایک آرگنائزیشنل بیماری تھی کہ جس کو ہمارے ہاں اس کو عام کر دیا گیا، یعنی کہ وہ سمجھا ہی نہیں گیا کہ ہے کیا. کہ اصل میں آپ کسی دین کی اجتماعیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، ایک بندہ اس نے کبھی قدم ہی نہیں اٹھایا دین کی طرف، کسی اجتماعیت کا حصہ ہی نہیں بنا، تو اس کو کیا پتا منافقت کیا اور اسلام کیا اور کفر کیا ہے. وہ تو بس سیکولر انسان ہے. جو اجتماعیت سے جڑ گیا، دین کے کاز کے ساتھ جڑ گیا، وہ جو دعوت پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم ساری، اب وہ جب اس دعوت کے ساتھ جڑے گا تو شروع میں تو ایمان لائے گا شخص پورے اپنی نیت کے ساتھ. ہوتا کیا ہے، آپ نے سامنے قرآن آیا، دل نے گواہی دی کہ کلام سچا ہے، باتیں یہی ٹھیک ہیں، یہی کرنے کا کام ہے، آپ چل پڑے. جب چلے تھے تو اب تو پورے نیک نیتی کے ساتھ چلے تھے، لیکن جیسے جیسے آگے چلے تو آپ نے دیکھا بھائی یہ تو اس راستے پر کو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، یہ راستہ تو وقت بھی مانگتا ہے، یہ راستہ قربانیاں مانگتا ہے، یہ تو باتیں بھی سننی پڑیں گی، معاشرے کا دباؤ بھی برداشت کرنا پڑے گا، یہ تو سارا کچھ ہے. اب آہستہ آہستہ جب آپ نے دیکھا یہ تو بھائی بڑا اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا مجھے لگا تھا، اب آپ نے کیا کیا، پیچھے ہٹنا شروع کیا، بیک ٹریک ہونا شروع ہوئے. اب یہ ہے وہ پہلا سٹیپ منافقت کی طرف، کہ آپ کو حق سمجھ میں آ جائے اور آپ اسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے. یہ کس کا بیج پڑ گیا؟ یہ منافقت کا بیج پڑ گیا. شروع میں کوئی آپ سے لوگ پوچھیں گے بھئی کیا بات ہے، آپ آتے نہیں ہیں، دین کے کاموں میں نظر نہیں آ رہے، اجتماعیت میں حصہ نہیں لے رہے، دین کے باقی پروگرامز میں کدھر ہیں آپ؟ شروع میں تو جھوٹ بولے گا منافق. وہ عزیز ذرا مصروفیت بن گئی تھی، وہ گھر والوں کے معاملات ہیں. جیسے تبوک کے موقع پر کیا بہانے بنائے تھے منافقوں نے؟ وہ جی بیوتنا اورا، گھر کھلے ہیں ہمارے، کسی نے کہا بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا بچے چھوٹے ہیں. اللہ کو نہیں پتا بچے چھوٹے ہیں. تو یہ کیا ہے، ایک پہلا سٹیپ. پہلے بندہ جھوٹ بولے گا. کتنا جھوٹ بول لیں گے آپ، ایک وقت آئے گا کوئی ٹوک دے گا بھیا آپ نے ہر دفعہ یہ بہانہ بناتے ہیں، پھر آپ کو غصہ آئے گا، پھر آپ قسمیں کھائیں گے. بھیا اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ کو، مصروفیت تھی، میں جھوٹ بول رہا ہوں میں آپ سے. ابھی قسمیں کھانا شروع کریں گے آپ. پھر کوئی آپ کو اگر پوائنٹ آؤٹ کر دے کسی موقع کے اوپر، بھئی ہر دفعہ ایسی قسمیں کھاتا ہے، آپ غصے میں پھٹ پڑیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں گنوائی ہیں. آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. ایک حدیث میں پھر 4 ذکر کی ہیں، چاروں ہی سن لیں آپ. اور پھر فرمایا جس کے اندر چاروں نشانیاں وہ کٹر منافق ہے. آدھی ہیں 2 ہیں تو آدھا منافق ہے، ایک نشانی ہے تو 1/4 منافق ہے، بیج تو پڑا ہوا ہے اندر. نمبر 1 آیت المنافق کی ثلاث، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے کہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اب جو بھی دین کا کام آپ نہیں کریں گے، آپ اندر سے آپ خود مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہتے ہی نہیں ہے کرنا. اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی نشانی پھر اگلی روایت میں یہ ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر پھٹ پڑتا ہے، پھر نہیں دیکھتا آگے کون ہے. یہ عام بندے پر نہیں ان کا آپ انتباق کر سکتے ان نشانیوں کا. جیسے ہمارے ہاں وہ منہ اٹھا کر جس حدیث کا دل کرتا ہے جس کے اوپر لگا دیتے ہیں مرضی کے اوپر. یہ آپ جب تک اس آرگنائزیشن میں حصہ نہیں لیتے کسی دین کے کام میں، آپ ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتے ان چیزوں کو کبھی. دنیاوی آرگنائزیشن میں بھی آپ حصہ لے لیں گے تو ابھی آپ کو نظر آ جائیں گی ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں آرگنائزیشنز کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ ایک حدیث اور نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تو مومن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مومن. یہ اپوزٹ ہے کس کا؟ منافق کا. ہے دونوں مسلمان، قانونی طور پر دونوں مسلمان ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن مومن کے دل میں ایمان ہے اور منافق کے دل میں ایمان نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے
وہ تو اس بات سے خائف رہتا ہے, ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. اور جو منافق ہے وہ اس فکر سے آزاد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے مدینہ کے اندر, آپ کو پتا مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. کیوں؟ مکہ میں جو اسلام قبول کرتا تھا اس کو پتا تھا مارے پڑنی ہے, تو وہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر اسلام قبول کرتا تھا, قربانی دینے کے لیے تیار تھا. سب سے بڑا رئیس المنافقین جو ہے اس کا کردار بھی نوٹ کریں کہ قرآن نے منافقت کو سمجھایا اس کے کردار کو سامنے رکھ کر. عبداللہ ابن ابی, سب سے بڑا منافق جو دشمن ثابت ہوا, جتنی تکلیفیں پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سب سے آگے یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں تھا, یہ تو آستین کے سانپ ہوتے ہیں منافق, اندر گھس کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ کیا کردار تھا اس کا, اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. آپ نے سیرت پڑھ لی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مکہ سے مدینہ, حضور کے ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, جو بڑے قبیلے تھے مشرکین کے, عربوں کے, یہودی دوسری طرف تھے, ان کے قبیلے تھے. اب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو خون ریزی بھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہم اپنی لڑائیاں کرتے ہیں, خود ہی بندے ہمارے جو ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں, ہم کیوں نہ اپنے فیصلے میں اس پر بیٹھ کے کر لیا کریں. تو وہ ایک بندہ ہم اپنا سلیکٹ کر لیں جس پر ہر قبیلہ متفق ہو, اس سے ہم اپنے فیصلے کروا لیا کریں. تو انہوں نے سب سے ذہین اور فتین انسان, جس کے کردار پر, جس کی عقل پر سارے جو تھے وہ متفق تھے, مطمئن تھے, انہوں نے اس کو چنا اپنا بادشاہ بنانے کے لیے. اور وہ کون تھا؟ وہ یہ تھا عبداللہ ابن ابی. باقاعدہ اس کا تاج جو تھا وہ بنا دیا, بادشاہ ڈکلیئر ہو گیا تھا, تاج اس کا بنا دیا گیا تھا. تاج پوشی کی بس ایک رسم ہونی تھی آفیشلی. تو ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اچھا تھا ذہین شخص, اس نے پہچان لیا کہ باتیں ساری سچی لے کر آئے ہیں, اور یہ جس دعوت کو لے کر آئے یہ آگے پھیلے گی, بڑھے گی, رکنے والی دعوت نہیں ہے, رکنے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو اسلام بھی اس نے قبول کر لیا, سمجھداری تھی اس کی. لیکن دل سے اس نے کبھی بھی وہ جو سرداری اس نے جاتی دیکھی اپنی, دل سے اس نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے سینئر ایکسپٹ نہیں کیا. کہ بات بات میں جہاں پر فیصلے ہوتے تھے تو ٹوکتا تھا, حضور کے فیصلوں کے خلاف بات کرتا تھا, لوگوں کے خلاف, لوگوں کے ذہن بناتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایمان والوں کے خلاف. یہ عبداللہ ابن ابی تھا. اس کا کردار کیا تھا انشاءاللہ آگے چل کر مستقل اس کے کردار کے اوپر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سینیریو کے اندر, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اب صرف دو جو حدیث آپ کو سنائی آخری کیا تھی کہ مومن خائف رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. وہ منافق کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہوتی. عبداللہ ابن ابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے, جمعے کی نماز میں سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا, پہلی صف کا نمازی تھا. حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا لوگوں توجہ سے ان کی بات سنو, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کو بتا رہا ہے. آگے کون بیٹھے؟ ابو بکر بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہیں, مصعب بن عمیر. اب ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات سنو. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری شخصیت کیا رہے, ہائی لائٹڈ رہے, لوگوں کے اندر ہم رہیں, نظروں میں رہیں. یہ منافق کے خاص کچھ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں, ٹریٹس ہوتے ہیں, قرآن میں بار بار ان کو بیان کیا گیا ہے. اب وہ حدیث کے ضمن میں دو واقعات سنیں کہ مومن تو خائف رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. ایک واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئے تو اپنے ہی کسی کیفیت میں اونچی اونچی کہہ رہے تھے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضور نے پوچھا بھی کیا بات ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہوئی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں ایسے محسوس کرتا ہوں جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, لیکن وہاں سے اٹھ کر جب آ جاتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا, کام میں, وہ کیفیت ہی نہیں رہتی. نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور گویا کہ چھوٹی سی وہ کیفیت کی ایمان کی کمی کو انہوں نے کس سے تعبیر کیا؟ منافقت سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا حضور ابو بکر نے کہ آؤ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ پوچھتے ہیں. وہ گئے, ساری بات بتائی, بھائی حنظلہ کہہ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. تو نے کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے یہی بات ساری ریپیٹ کر دی. اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو دیا ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا حنظلہ یہ تو کیفیات کبھی آ گئی انسان کے اوپر, کبھی پھر طاری ہو گئی, مستقل تھوڑی رہتی ہیں. یہ کیفیات ایمان کی وہ جو پیک ہوتی ہے مستقل رہنا شروع ہو جائے تو فرشتے آ کر مسافہ کریں بستروں کے اوپر پھر لوگوں سے. پھر اگلے جو الفاظ ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں, یہ تو نقش کر لیں اپنے دلوں پر. یا حنظلہ روحوا عن القلوب فإن القلوب اذا قلت حمیت. حنظلہ دلوں کو کبھی آرام بھی دیا کرو, سکون بھی دیا کرو, اس لیے کہ دل جب اندھے ہو جاتے ہیں, یہ دل جب تھک جاتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. ان القلوب اذا قلت حمیت, دل جب تھک جاتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. انسان اپنے اوپر خامہ خواہ کی جو پابندیاں لگا لیتا ہے جو دین میں نہیں ہے.
اپنے آپ کو حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے، طیبات سے، پاکیزہ چیزوں سے بھی روکے جو اللہ نے بنائی ہیں، کہ بھائی تقوی کے تقاضے سمجھ کر. تو ایک وقت آئے گا پھر انسان کچھ دیر تو اپنے اوپر وہ پابندیاں لگائے رکھے گا، پھر جب پھٹے گا تو پھر اس کو بھول جائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. یا حنظلہ ربہ عن القلوب، اپنے دلوں کو کبھی آرام بھی دیا کرو. ان القلوب اذا قلت عمیت، اس لیے کہ دل جب تھک جاتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں معاملہ اس طرح کا ہوا کہ ایک صحابی کو حضرت حذیفہ ابن یمان کچھ منافقوں نے چہروں پر اپنے چادر ڈالی، کپڑا باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ان کو قتل کرنے کے ارادے سے. انہوں نے دیکھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں. 2 صحابہ ساتھ تھے. وہ جو 2 صحابہ حضور کے دفاع میں تھے ان میں سے ایک تو زخمی ہو گئے، ایک جو آگے تک حضور کے ساتھ کھڑے رہے وہ تھے حضرت حذیفہ ابن یمان. اب جب وہ منافق چلے گئے ڈر کر، مقابلہ نہیں کر سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کا نام لے کر بتا دیا، یہ جو لوگ آئے تھے ہم پہ حملہ کرنے تمہیں پتہ ہے کون تھے؟ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. وہ 12 کے لوگ کتنے بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام کس کو بتا دیے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کو. تو ان کا لقب پڑ گیا صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان. سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، ٹھیک ہے، اسرار اس کی جمع ہے. پھر تو ان کو سیکرٹ کیا تھا ان کے پاس نبی کا؟ منافقوں کے. اب ظاہر ہے وہ امانت تھی، سیکرٹ کسی کو بتا تو نہیں سکتے تھے. اب ان کو پتا ہے کہ منافق کون کون ہے مسلمانوں میں سے، بس خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں تماشے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ کو علیحدہ پکڑ کر لے گئے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں. اب وہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا راز مجھے بتا دو، وہ تو راز ہے، وہ تو نہیں نکل سکتا. ان کا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں حذیفہ، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہیں نبی نے جو منافقوں کے نام بتائے ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ فکر ہے کس کو؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر، جس شخص کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ نے چننا ہوتا تو اللہ عمر کو چنتا. اور اس شخص کو کیا فکر ہے کہ کہیں میرا نام، انہوں نے نہیں سنا تھا کہ بھئی ابو بکر جنتی ہے اور عمر جنتی ہے اور عثمان جنتی ہے اور علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ کے نام. وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی میرے لیے تو جنت گارنٹیڈ ہوگی، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کیا فکر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. پھر ان کی زندگی کا آخری جو وقت تھا، اپنے بیٹے تھے، وہ زخم آپ کو پتا ہے ان پر حملہ ہوا تھا، اسی زخم کے اندر پھر بعد میں شہید ہوئے ہیں. تو زخمی تھے، تکلیف میں تھے، تو بیٹے کی گود کے اوپر سر تھا، تو روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں اتنی تکلیف میں ہیں، کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے تو آپ کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے مقامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ کریں مسلمانوں کی خلافت کے اب وہ خلیفہ ہیں، تو آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے تو یہ بات جب سنی تو اپنا سر کہاں پر تھا؟ بیٹے کی گود پر تھا، ران پر. پہلے تو جھٹکے سے اپنا سر جو تھا وہ مٹی میں گرا دیا، پھر مٹی میں کوندا اپنا سر سارا، منہ پہ مٹی جب لگ گئی. کون سی تم مقامات کی بات کر رہے ہو؟ خدا کی قسم برابر سرابر پر بھی میں چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ہم یہ سمجھے کہ بھی ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے. اس طرف اتنی سی بات سمجھائیے بھی آپ کو کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں ہم مشرک نہیں ہو سکتے، ہم منافق نہیں ہو سکتے، ہے سارا کچھ ہی. سمجھا کی بات کی؟ اب ذرا چلیں سورت کی طرف. اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں منافق جو کہنے کو مسلمان ہیں کہ آپ اللہ کے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قسمیاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ بول تو سچ رہے ہیں آگے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتا ہے نبی آپ اس کے رسول ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یعلم واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ عجیب بات ہے نا کہ کلام تو سچا ہے ان کا، وہ تو کوئی سچ مانے گا نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلام سچا ہے، متکلم جھوٹا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کوئی کہہ دے کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ کافر ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے.
کیا سمجھ آئی آپ کو اس بات سے؟ کلام تو سچ ہے، متکلم کو جھوٹا اللہ نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین لکاذبون، یقیناً جھوٹے لوگ ہیں. انہوں نے دل سے تو رسول مانے نہیں ہے. وہ جب کہہ رہے کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو دل سے رسول مانتا ہی نہیں ہے ان کو، تو وہ تو اپنی طرف سے جھوٹ ہی بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ اس نے دل سے کبھی برتری رسول کی تسلیم ہی نہیں کی. ٹھیک ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. جب بھی ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں آپ کی حاضری کیوں نہیں تھی، فلانی مہم میں آپ کو نہیں آئے تھے، فلانے معاملے میں پیچھے کیوں رہ گئے، تو بس قسم کھا کے نکل جاتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ قسمیں کھا رہے ہیں. آخر ایک عام انسان کو بھی پرکھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا جو ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، شکل بتا دیتی ہے. پھر مومن کے بارے میں اتقوا فراست المومن فانہ یری بنور اللہ، حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ تو مومن کے بارے میں، عام مومن بندہ ہے مومن کے بارے میں ہے، تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اقبال نے اپنے لیے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کر رہ گئی گاہ الجھ کر رہ گئی میرے توہمات میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں؟ حضور کو پتا ہوتا تو بس جانے دیتے، بس ٹھیک ہے بھائی جاؤ. جھوٹی قسمیں کھا کر چلے جاتے تھے، چلے گئے بس ٹھیک ہے، پوچھا نہیں. تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، یہ رک بھی رہے ہیں. صدا یا صدو یہ عربی میں لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، اس کا دونوں مطلب ہے، ترجمے ہیں. وہ رکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو خود بھی رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی گندے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. ذالکہ بھی، یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، نوٹ کریں اس کو. ذالکہ بھی انہم آمنوا ثم کفروا، یہ جو ان کا بد انجام ہوا ہے، آپ اندازہ کریں، ذرا تصور کریں، اس کو ہم افسانے نہیں پڑھ رہے کہ دنیا ان کو کیا سمجھ رہی ہے، صحابہ ہیں یہ. ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، کلمہ پڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان لوگوں نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن مجید سنا ہے اور آخر اسلام قبول کیا ہے، سارا کچھ کرتے رہے. لیکن جب دیکھے کہ مشقتیں ہیں تو قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. کس قدر قریب جا کر ایمان سے یہ پیچھے آئے ہیں. مطلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں آگے کیا کہا. ذالکہ، یہ جو ان کا بد انجام ہوا ہے، یہ کیوں ہے منافقوں کا؟ جو آخر سوچنے کی بات ہے نا کہ مسلمان ہوئے، ایمان کی طرف آئے، پھر دلوں کے اندر وہ بیماری پیدا ہو گئی. ذالکہ بھی انہم آمنوا، یہ ان کا بد انجام اس لیے ہوا ہے کہ یہ ایمان تو لائے تھے. بھی انہم آمنوا، قرآن خود گواہی دیتا ہے یہ مومن تھے کسی وقت میں، ایمان لائے تھے. ثم کفروا، لیکن پھر انہوں نے کفر کیا. جب دیکھا تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کلمہ کہہ کے جان چھوٹ جائے گی، ہم آزمائیں گے نہیں؟ تو اللہ نے آزمایا جب، تو کیا ہوئے؟ پیچھے ہو گئے. جب بھی کوئی ایمان کا دعویٰ کرے گا تو اللہ کی تو سنت ہے، اللہ ان کو آزمائے گا. ٹھیک ہے. تواصیب الحق کے بعد انشاءاللہ تواصیب صبر کا مضمون ہے، اس کے فوراً بعد ہم نے پڑھنا. تو انہوں نے جب آزمائشیں دیکھی، انہوں نے کہا بھی باتیں تو ٹھیک تھیں، ہم نے تو سمجھا تھا بھی میٹھی میٹھی دین کے اوپر عمل ہو جائے گا سارا، یہاں پر تو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، جان بھی ہے لگانی اور مال بھی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہو جان و دل عزیز تو ان کی گلی میں جائے کیوں. اب وہ چلے تو گئے، اب وہ ایمان تو لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. اللہ نے نتیجہ کیا پھر ان کا نکالا، ان کے ساتھ ہوا کہ انجام ان کا کیا ہوا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر چھاپ لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اس مہر کا نتیجہ کیا نکلا، مہر کا اثر کیا ہوا ہے؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ ایک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. قرآن مجید میں جب بھی منافقوں کا تذکرہ آئے گا آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ اب یہ سمجھ نہیں سکتے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ دیکھیں اس کو فزیکل ایک حقیقت کے طور پر بھی سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی، آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے،
پاؤں چلتے ہیں. آپ اپنی کسی بھی صلاحیت کو تھوڑی دیر کے لیے مقید کر دیں, بند کر دیں, آنکھوں پہ پٹی لگا لیں, آپ 1 سال بعد کھولیں, آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی. آپ کا یہ بینٹ ہے, بازو جو ہے کونی بینٹ ہوتی ہے, آپ اس کو پلسٹر کر لیں, 1 سال کھولیں ہی نہ, فریز ہو جائے گا بازو آپ کا. 1 سال بعد کھولیں پلسٹر, ایسے کا ایسے ہی ہوگا, آپ چاہ کر بھی بینڈ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, جو بھی اللہ نے صلاحیت دیا آپ استعمال کرتے رہیں اس کو, جس مقصد کے لیے بنائی اللہ نے تو وہ ٹھیک ہے چلتی رہے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے, اس میں ایمان دیا تھا, سمجھ دی, ان کو فہم دیا, بصارت دی, بصیرت دی, دیکھنا شروع کیا, حق تک پہنچ بھی گئے. اب جب اس حق کا تقاضا کیا تھا کہ اس کو سمجھ آئے, تو جس بات کو حق سمجھائے تو اس پر عمل بھی کرو. انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی. یہ ہے اصل میں تو بھی اعلیٰ قلوبہم. ٹھیک ہے نہ کریں ابھی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, یہ اس کا ان کا بد انجام اس لیے ہوا کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم, یہ دلوں کی مہر کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہے لیکن دلوں سے سوچ نہیں سکتے. لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھیں لیکن ان سے دیکھ نہیں سکتے. لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے پاس کان ہے لیکن ان سے سن نہیں سکتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانوروں کی مانند ہے, ڈنگروں کی مانند ہیں, بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں. انعام ڈنگروں کو کہتے ہیں عربی میں, چوپائے. ٹھیک ہے, تو وہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. فہم لا یفقہون, یہ جو مہر جو ہے دلوں کے اوپر ہوتی ہے, یہ کوئی محاورہ نہیں ہے صرف قرآن کا. انسان میں پھر وقت آتا ہے کہ حق سامنے ہو بھی تو حق پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. حق باطل میں فرق کرنا ہی انسان جو ہے بھول جاتا ہے. وہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا, اللہ مجھے حق کو حق دکھا, میں باطل کو حق نہ سمجھ بیٹھوں. وارزقنا اتباعہ, اور پھر جب میں اس کو حق مان لوں پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے, اتباع کرنے کی توفیق دے. یہ نہیں کہ پتا تو سب ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر کیا کروں طبیعت ادھر نہیں آتی, پتا سارا ہے عمل کچھ نہیں کرنا. وارنا الباطل باطلا, اور مجھے باطل کو باطل دکھا, باطل کو حق نہ سمجھ بیٹھوں لوگوں کی باتوں میں آ کے, لچھے دار لوگوں کی باتوں میں آ کر. آج کل تو کمی ہے ہی نہیں کوئی یوٹیوب اسپیکرز کی. اب مجھے باطل کو باطل دکھا, میں پہچان سکوں یہ باطل ہے. وارزقنا اجتنابہ, اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے. پتا تو ہے کہ غلط ہے لیکن پھر سب کچھ وہی ہو رہا ہے, یہ بھی نہ ہو. نہیں, یہ دعا کرتے ہیں ہر درس سے پہلے ہم. تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. فہم لا یفقہون, اس کا نتیجہ اب کیا ہے؟ فاسببیہ ہے, اب یہ سمجھ ہی نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے کچھ. اور اس ناسمجھی کا اصل میں وہ مظہر عتم تھا, اس کا آخری انتہا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے پہلے نہیں بندہ سوچ رہا کہ میری آخرت کا کیا بنے گا. وہ آگے تکلیفیں آئیں گی. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان سارے لگے تھے, واقعہ کو سارا کچھ اسی کی کارکردگی تھی, عبداللہ ابن ابی کی. احد کے میدان میں سے جو میدان میں جا کر تقریباً پہنچ ہی گئے تھے, نکل چکے تھے, تو 300 واپس لے گیا بندے, لے کر ہی نہ جاتا 300. وہ مورال تک ٹوٹے مسلمانوں کا, جہاں موقع ملا تکلیف پہنچائیے مسلمانوں کو. تو یہ کیوں عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اب الا انھا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور, جان لو, آگاہ ہو جاؤ, سمجھ لو, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, اندھے یہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں پھر انسان کے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور نبی جواب ان منافقوں کو دیکھتے ہیں, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, ان کی جو وضاقتہ ہے آپ کو بڑا امیز کرتی ہے, امپریسو ہے ان کی گفتگو کا انداز, ان کی چلت پھرت, ان کے بات کرنے کا طریقہ, جیسے بات کرتے ہیں بڑی خوبصورت کلام کریں گے نا, پبلک کے اندر اپنی امیج ایسے شو کریں گے کہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں, یہ آپ کو امپریس کرتی ہے نبی. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, ان کے جو اجسام ہیں, ان کے جسم, ان کی وضاقتہ, سارا کچھ بڑا امپریسو ہے بظاہر, دنیاوی اعتبار سے بڑے اچھے لوگ محسوس ہوتے ہیں, یہ نظر آتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا, اور جب یہ بات کرتے ہیں, تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اے نبی آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات کو, وہ باتیں ہی ایسی گھما گھما کے کرتے ہیں, باتیں کرنی بڑی آتی ہیں, چلاک لوگ. ٹھیک ہے نا, دنیا میں آپ کو سارے کریکٹر ملیں گے. اور جب نبی جب یہ بات کرتے ہیں, تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. ایک سادہ مسلمان ہے بیچارہ, بات کرتا ہے, کچھ زبان رکتی ہے, کچھ بات کر لیتا ہے, کچھ سمجھ آتی ہے اگلے کو. ایک یہ ہے تقریریں کرتے ہیں تو ایسے گھما گھما کے باتیں اپنی پیش کرتے ہیں جیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر, وہی ان کی بات سنو, یہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب بولتے ہیں تو ان کی بظاہر رائے بڑی کبھی محسوس ہوتی ہے, ایسے رائے پیش کریں گے کہ بس ہماری بات ہی ہماری بات ہے, اصل بات ہے. کأنہم خشب مسندہ, ان کی مثال تو اسی طرح ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی ہو, اس کو ٹیک لگا کر سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے.
سند کہتے ہیں سہارے کو، ٹھیک ہے نا، مسند اسی سے بنا ہے، سہارا دے کر آپ بیٹھے ہیں جو مسند ہے. تو سند وہ حدیثوں کی بھی سند ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، سند ہے کہ فلاں نے اس کا سہارا لیا، اس نے اس کا سہارا لیا، یہ سند کہلاتی ہے. مسندہ، خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو، کہ وہ بظاہر لکڑی سوکھی ہے، درخت ہوتی تنا ہوتا کو کاٹتے اس کا کچھ بنا لیتے ہیں، وہ سوکھ کے ختم ہو گئی ہے، اس کا نہ فرنیچر بن سکتا ہے، نہ کوئی کرسی بن سکتی ہے، کچھ بھی کسی کام کی نہیں ہے، وہ بس اس کو سہارا، کو اپنے سہارے پر کھڑی نہیں ہو سکتی. سہارا دے کر ایک سوکھی لکڑی کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، نہ دیکھنے میں ہی ہے، بس فی نفسے کیا ہے، وہ کھوکھلی ہے، خالی ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں. کان نہ خشب مسندہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی سوکھی لکڑی کو سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. سند سمجھ میں آ گئی؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ سمجھتے ہیں. اب قرآن مجید میں جب مختلف کوئی عذاب کی یا دھمکی کی آیات نازل ہوتی تھیں، ان کو لگتا تھا کہ ہمارا راز جو فاش اب ہمارا راز فاش ہوا، تو وہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کو لگتا ہے کہ ہر قرآن مجید میں وہ جو وعید آتی ہے وہ انہی کے بارے میں آئی ہے، کہ زور کی صیحہ ویسے کہتے ہیں چیخ کو، زور کی آواز کو، وہ انہی کے بارے میں آئی ہے. کوئی سخت آیت نازل ہوئی ہے تو گویا کہ انہی کا اللہ راز فاش کرنے لگا ہے. قاتلہم اللہ، اب یہ وہ بدعائیہ اصل میں جو طرز ہے کہ بظاہر فعل ماضی ہے لیکن بدعا کا اندازہ. قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے، مریں یہ لوگ. انا یوفکون، کہاں سے پھرے چلے جاتے ہیں. وہی بات کہ کس ذات کی صحبت نصیب ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کے بہترین لوگ صحابہ ان کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن وہی قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، وہاں سے پیچھے ہٹے ہیں. یہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، مرے. انا یوفکون، کہاں سے پھرے چلے جاتے، کہاں سے جا کر واپس آ رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نہیں، انشاءاللہ یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.